अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। सोशल इश्यूज लेके, आप लोगों के मामलात लेके, आपकी बातें आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए हम रोज बर रोज जो है वो नई से नई कोशिश में लगे रहते हैं, जहां हम हर टॉपिक पे बात करते हैं। आप ये प्रोग्राम 7 डेज इन अ वीक जो है वो मेरे साथ देखते हैं मॉर्निंग में, और इसमें डेली जो है वो आपके हर मसले के हवाले से जो है वो मैं आपसे गेस्ट को भी मुलाकात करवाती हूँ। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम जो है यहाँ हेल्थ की बात करते हैं, आम आदमी की पॉवर्टी की, गुर्बत की बात करते हैं। हम सब चीज़ों की बात करते हैं, तो क्यों हम अपनी कम्युनिटी की बात ना करें? क्यों हम अपने उन सहाफ़ी लोगों की बात ना करें जिन्होंने अपनी जानों तक के नजराने दिए इस हमारी मीडिया की फील्ड को। और इस मीडिया में सहाफ़ी जो है वो बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स करना, आपके लिए पेश करना, आपके लिए खबर लाना, आप तक पहुंचाना, हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, हमारे एंकर्स, ये सब लोग वो हैं कि जो किसी भी हाल में मेहनत करते हैं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं और आप तक सच और हक बात पहुंचाते हैं। हम सब कम्युनिटी, हम सब सहाफ़ी कम्युनिटी, हम सब एंकर्स पर्सन, हम सब लोग जो है वो बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं। इस पर पूरी हमारी रिसर्च होती है। जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके टाइम से लेके, उनकी बात से लेके हर चीज़ हम आप तक जो है वो पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं। आज भी बहुत अहम और ख़ास प्रोग्राम इस हवाले से है कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाई एक बहुत ही ख़ास इंसान ने, और उस इंसान का नाम है अरशद अंसारी, जो कि लाहौर सदर प्रेस क्लब भी हैं। और साथ ही आपने देखा कि पिछले 10 साल से सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ कि पिछले 10 साल से माशाल्लाह वो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं और लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। सारी सहाफ़ी बरादरी, सारे लोग जो है वो उनके बड़े मतवाले इस वजह से हैं कि वो हमेशा अपने लिए नहीं, अपने हक के लिए नहीं, बल्कि सहाफ़ियों के हक की बात करते हैं और सहाफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो आज मैंने उनके मसरूफ़ वक्त में से जो है वो थोड़ा सा वक्त जो है वो यहाँ अपने प्रोग्राम के लिए उनसे लिया। बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने वो तशरीफ़ लाया। अस्सलाम वालेकुम अरशद अंसारी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल खैरियत है। ठीक ठाक हैं सर? खैरियत से हैं सर? आपका गुस्सा टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा और मैं हैरान रह गई कि अरशद अंसारी साहब अब बस हो गई है कि आप सहाफ़ियों के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। लाहौर प्रेस क्लब को आपने जितना खूबसूरत डिज़ाइन किया, जितना खूबसूरती से आपने उसको बनाया, वहाँ के कैफेटेरिए, वहाँ पर बैठने के लिए सहाफ़ियों के लिए जो जगह बनाई, और जिस तरह अकोमोडेट आप करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। सर, सबसे पहले तो बात यह है कि सहाफ़ियों का कहना मानना और हर बंदे को खुश करना इतना आसान काम नहीं होता। आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की, और अब जो ये मामला हुआ, ये क्या मामला था और किस तरीके से, आप ज़रा इसको भी ज़रा हमें बता दें। जी बहुत शुक्रिया अरशबा। बात यह है कि हमारा मामला, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं और थ्रू इलेक्शन एक जमहूरी अमल है जो हर साल लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन होता है, खा वो माशाल्लाह के अदवार भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो इलेक्शन है वो कभी आगे नहीं गया और हमेशा हर साल इलेक्शन होता है। सही। और देखिए, लाहौर जो प्रेस क्लब है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मेंबरशिप भी लाहौर प्रेस क्लब की बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब मैं 2003 में सबसे पहली मरतबा सदर बना, तो उसमें मैंने एक कॉलोनी लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी जो है आज माशाल्लाह जो बिल्कुल वहाँ पे आज 1000 घर बन गए हैं माशाल्लाह। तो ये मैंने 2003 में डॉक्टर साहब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था जब चीफ मिनिस्टर पंजाब चौधरी फरीदुल आई थे, जो आज स्पीकर पंजाब असेंबली भी हैं। ये उनके दौर में हुआ था और एक हमारा ख्वाब था कि क्या लाहौर के जो सहाफ़ी जो बेचारे कलम मजदूर हैं, क्या वो भी अपनी छत बना सकेंगे, क्या वो भी अपना कभी मकान देख सकेंगे, कभी प्लॉट देख सकेंगे, क्योंकि मीडिया हाउसेस की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और आजकल तो बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो मैंने 2003 का जो सफ़र है आज 2021 हो गई है, 11वीं मरतबा में सदर इलेक्ट हुआ हूँ। और ये देखें, ये इलेक्शन जो है ये मेहरबानी है, आप सब जर्नलिस्ट हैं, ये आपके वोटों से, सपोर्ट से, वोट से आते हैं और उन्हें ये पता है कि जब ये अरशद अंसारी या जर्नलिस्ट ग्रुप बरसेदार रहेगा तो काम तभी होंगे, काम तभी तो होगा। ये ट्रस्ट है ना, ये एक ट्रस्ट है। हाँ। तो वो उस ट्रस्ट को मैं लेके 2004 आज 17 साल हो गए चल रहे हैं 3 से, और 11वीं मरतबा इलेक्ट हुए। उस इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम आपको वोट की बात करें
اور ہم آپ سے ووٹ مانگے اور پھر بھاگ جائیں. صحیح اور وہ پھر آئے تو پھر ہم نہیں سر آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرنے والوں میں سے ہیں. ہم نے وہ کلپ دیکھا, بڑا وائرل ہوا, جس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ کے گل کر لو, پر آپ نے نہیں سنی ان کی بات. ڈاکٹر صاحب وہ میں 2-3 دن کی بات ہے, میں ڈاکٹر صاحب روز پریس کانفرنس کرتی ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے ایک بڑے اچھے تعلقات ہیں. بالکل بالکل آپ لوگوں کی سپورٹ ہے, ہم سب کی سپورٹ ہے, تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ بات کر پاتی ہیں میڈیا پہ. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ایک تو ان سے ہو سکتا کسی کا نہ ہو, لیکن میرا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے, اور میری جسٹ لائک ہماری بہنوں کی طرح, مجھے پتا ہے, اور بہت اچھا ان سے, ہم ان سے بے تکلفی ان سے بہت زیادہ ہے. جب وہ اپنے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس نہیں کرنے آ رہی تھی, تو اس سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ جو چیف منسٹر پنجاب 19, 20, 21, اچھا چیف منسٹر پنجاب بھی بڑے پازیٹیو آدمی ہیں, بہت اچھے بندے ہیں, نو ڈاؤٹ, بزدار صاحب اچھے بندے ہیں. بزدار صاحب سے جب کبھی جرنلسٹ کمیونٹی کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس کیا. یہ نہیں کہ نہیں, ہم جو بات ہے وہ ہم بالکل برملا کہتے ہیں, بالکل ایسے صاف کہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ پازیٹیو آدمی ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں. اچھا ان تک کوئی بات پہنچائی جائے انصاری صاحب تو وہ کرتے بھی. جی ضرور, میں بالکل آپ کی درست ہے, جب تک ان کو بتائیں گے نہیں. اچھا مجھے یہ تھا کہ میں نے سی ایم صاحب سے, ہم نے دیکھیں ہمارے 4-5 ایک کام تھے جو بڑے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہمارا پرانا درینا مسئلہ تھا بی بلاک کا. بی بلاک میں جہاں وہ قبضہ گروپ ہے, جن لوگوں نے ہمارے جرنلسٹوں کے پلاٹس پہ قبضے کیے اور اپنی عمارتیں بنا لی, ہم نے کہتے تھے کہ ان کو متبادل پلاٹس دیے جائیں. بالکل ٹھیک. ایک دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا جو لیٹیگیشن کا معاملہ ہے, وہ ہماری میوٹیشن کا معاملہ چل رہا ہے. 2010 میں یہ میوٹیشن کینسل ہوئی تھی. اچھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو لا رہے ہیں, اب یہ 2010 کا معاملہ ہے, 21 آ گیا ہے, 11 سال ہو گئے ہیں. صحیح. اچھا وہ بڑا اہم معاملہ تھا, وہ کوئی تھوڑا ٹرکی بھی معاملہ ہے لیکن اہم ہے. اسی ہم نے کہا کہ نہیں اس کو پرائرٹیز پہ بالکل کریں, اس پہ آرڈرز ہو گئے. سر ابھی تو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی, میرا خیال ہے آج بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے. جی میری ان سے ملاقات تو رہتی ہے. اچھا تیسرا کام تھا بلاک ہمارا جو سی ایم صاحب نے 24 دسمبر 2020 میں افتتاح کیا, جہاں پہ 300-400 لوگوں کو پلاٹس ہم نے دیے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ورکس ہونے تھے. اچھا اس کا ٹینڈر سارے آگے, سب کچھ کرا دیا, ورک تو شروع کرائیں. چوتھا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے, مسنگ لنکس کا معاملہ ہے. اچھا یہ معاملات ہم لے کے, متبادل پلاٹس کا معاملہ, یہ معاملات ہم لے کے چل رہے تھے. اور اس سی ایم کے اس پہ ڈاکٹر صاحب بڑی ڈائریکشن, بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا, اور اس کلیئر ڈائریکشنز کو یا تو دیکھیں, یا تو سی ایم صاحب کا کہنے میں کمزوری ہے, یا جو ان کے لوگ نہیں مانتے تو انہیں سیریس نہیں لے رہے لوگ, ان کو سیک کریں. انہیں سیریس کیوں نہیں لیتے, سیک کریں. اچھا میں انہیں یہ کہتا ہوں, اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی شفیق پرسنالٹی ہے کہ وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے کسی کو. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, وہ شریف آدمی کو چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا تو دیکھیں یہ بھی کرائم ہے, یہ بھی تو ظاہری بات ہے, آپ منوائیں. بالکل یہ دیکھیں, یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کام کہہ رہا ہو آپ کو, اور آپ نہ کریں. یہ یقین کریں بیوروکریسی, ایک تو ان کی بیوروکریسی کرپٹ بیوروکریسی ہے. یہ میں نے ادھر بھی کہا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں, سب جگہ یہی بات ہے سر. یہ آج کل جو بیوروکریسی پنجاب کی جو کرپٹ ہے, سی ایم صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا بندوبست کرنا ہے. دیکھیں وہ گورنمنٹ کو ناکام کر رہے ہیں, نمبر بار. دوسری کرپشن بھی کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا, وہ جب نیا تھانے دار آتا ہے نا, تو تھانے میں جب جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ نوے صاحب آ گئے نا SHO, تو وہ کہتے ہیں وہ بڑی سختی ہے. وہ سختی نہیں ہوتی, وہ پیسے کی سختی ہوتی ہے کہ وہ میں نے ابھی 2000 لینے تھے, پھر 4 لینے ہیں. تو یہ وہ نیا تھانے دار آیا, سختی بڑی لیکن پیسے بڑے چل رہے ہیں. تو یہ چاہیے کہ یہ ان کو کنٹرول کریں. اور اگر آپ کی کوئی, ان کے پاس تمام رپورٹس بھی ہیں, میرے پاس بھی رپورٹس ہیں, ان کے پاس بھی رپورٹس ہیں. بالکل ہیں, دیکھیں آپ کو ایجنسیز کیا بتا رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں, آپ کم از کم وہ دیکھ بھی نہیں رہے. اگر آپ کی کوئی بات نہیں مان رہے, سیک کریں اس کو. میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا بتایا. وہ میں ڈاکٹر صاحبہ کے دفتر گیا, تو میں کھڑا تھا, تو میں نے اپنے کیمرہ مین سے, ہمارے سارے جتنے بھی ہیں یہ میرے کولیگز ہیں, یہ میرا قبیلہ ہے. بالکل یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں سر, یہ کیمرہ مین ہمارے رپورٹرز جو ہیں, یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ ہمارے کیمرہ مین رپورٹرز, یہ میرے رائٹ لیفٹ, یہ ہمارے دائیں بائیں ہیں. بالکل یہ ہمارے بازو ہیں. اب میں نے انہیں کہا کہ یہ جو کیمرز ہیں یہ آپ نے نہیں چلانے ہیں, اور یہ مائک ہے میں نے بھی اٹھا لینے ہیں. ان کا سر جو آپ کہیں گے ویسے ہو. بالکل یار میری یہ ٹیم ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا, یہ بات کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب اوپر سے آ گئی, وہ کی ہو گیا تینوں, کی ہو گیا, کی کر رہے ہیں. اچھا میں نے تقریر اپنی جاری رکھی, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو کرپشن ہے اس گورنمنٹ آف پنجاب, سی ایم کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی ہے. یہ میں باتیں بھی کر رہا تھا, انہیں بتا رہا تھا کہ ہم نے کیا ہمارے مسائل ہیں,
اور یہ آگے کیوں نہیں جا رہے. صحیح. تو وہ انہوں نے مجھے پکڑا. میں اس وقت ظاہر ہے میں لیکن آپ اس وقت آپ کی جو محبت اس وقت صحافی برادری کے ساتھ تھی نا سر, وہ صرف وہی بندہ دیکھ سکتا تھا جنہوں نے وہ کلپ دیکھا, جنہوں نے اس کو سنا. انہوں نے دیکھا کہ آپ اگر ان کی بات نہیں سن رہے تھے, کتنا گہرا تعلق, کتنی پیار محبت کہ آپ انہیں بہن کہتے ہیں. اور پھر اس وقت آپ ڈٹ گئے اس چیز پہ کہ نہیں, چاہے میری بہن ہو چاہے میرا بھائی ہو, جہاں پر جو غلط ہے وہ غلط ہے. یہ اسی لیے ڈاکٹر صاحب میں نے انہیں یہ کہا کہ میں دیکھیں میرا آپ سے تعلق ضرور ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ کام جو ہے یہ جرنلسٹ ہماری برادری کے کام ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گی تو میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل تعلق ہے تو یہ ہے. اور اگر کوئی ذاتی کام ہے تو ابھی آپ بتا دیں کیا ذاتی کام ہے. میرا جو اگریشن ہے نا, میرا اصل جو اگریشن ہے, جو غصہ تھا نا, وہ یہ تھا کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا فیز 2 کا معاملہ ہے. دیکھیں اس کے بعد جب چلتا آ رہا ہے, میں بتاتا ہوں فیز 2 کا 2019 میں چیف منسٹر نے منظوری دے دی ہوئی ہے. آپ نے پہلے بھی مجھے بتایا, بورڈ نے دے دی ہے. میں آپ کو ڈاکومنٹ لا دوں گا, سی ایم کے بورڈ کے ڈیسیژن لا دوں گا. بالکل آپ نے پہلے بھی بتایا. جب 2 سال پہلے ہم نے اس کی اپروول لے لی, کیا اب ہمارے پاس وہ 1100-1200, دیکھیں جب میں نے 2004 میں کالونی بنائی تو 923 لوگوں کو پلاٹ دیے. صحیح بات ہے. اب اتنے اس سے زیادہ اور الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو بات کھل گئی. اب الیکٹرانک میڈیا جو آیا ان کو نہیں ملے, ان کو بھی 12-15 سال ہو گئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایسا کیا کہ پاکستان نیا گھر ہاؤسنگ اسکیم میں ہم نے ان کے بات کی کہ ہمیں اس میں دے دیں. تو یہ محمود رشید صاحب جو وزیر ہاؤسنگ پنجاب ہے, وہ مان گئے کہ 3% کوٹا. ہم نے کہا چلے اس میں اپارٹمنٹ مل جائیں, کچھ زمین مل جائے, میں سارے اکوموڈیٹ کر دوں. بالکل ٹھیک. اچھا یہ اپروول بھی ہو گئی. اب جہاں تک ساری میرا اگریشن یہ ہے کہ بھئی اب ساری اپروول بھی دے دیتے ہیں, کام بھی نہیں کرتے. اب بیوروکریسی کیوں راستے میں رولیٹ کر رہے ہیں, پتھر کیوں مار رہے ہیں. میرا یہ اگریشن تھا کہ کیا جو ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے ان کی بے اگان آتی ہیں, کیا میرے لیے تو وہ بڑا, میں نے تو فریاد لے کے آپ کے پاس آئیں گے. میں نے 3 سال میں صحیح بات 2.5 کروڑ روپے دیا جنرل سپورٹ فنڈ سے. دیکھیں میں اب نام نہیں لینا چاہتا, ہم کس طرح یہ کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے میرا اگریشن صرف میرا اگریشن جرنلسٹ کمیونٹی کی. سر آپ فیس کرتے ہیں نا, آپ ان کی تکلیف کو جانتے ہیں, آپ اپنی صحافی کمیونٹی کو جانتے ہیں کہ سیلریز اتنی نہیں ہیں, اتنے میں گزارے نہیں ہوتے, لیکن اپنی جان پہ کھیل کے جب کوئی رپورٹ کرنی ہوتی ہے, یہ کیمرہ مین کہاں نہیں جاتے ہمارے, کہاں سے جو ہے وہ خبریں لا کے ہمارے پاس. یہ آپ کے دل کی بات ہے نا کہ آپ کے اندر ان کا احساس ہے, آپ سب کے بارے میں جو ہے وہ سوچتے ہیں. تو اب جو ہے وہ جب آپ کا یہ اگریشن دیکھا, اس اگریشن کے بعد فوری امپلیمنٹیشنز جو ہے وہ ہونی شروع ہوئی, آپ سے فوری میٹنگز ہونی شروع ہوئی, سی ایم صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ سے جو ہے وہ پرسنلی جو ہے وہ دوبارہ سے میٹنگ کی. تو اب آپ کہاں کس نہج تک پہنچے ہم, اور کہاں جو ہے وہ اب ان کے لیے کیا خوشخبری کیا ہے؟ دیکھیں کہ ابھی کل پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس تھا, تو وہاں پہ میں جب کھڑا تھا تو پیچھے ڈاکٹر صاحبہ آ گئی, تو انہوں نے مجھے پکڑا, ہنسی, تو پھر مجھے پکڑ کے اندر لے گئی کہ سی ایم صاحب کو کہتی کہ آ گیا ابھی. تو سی ایم صاحب آپ بھائی ہیں, آپ فیملی ہیں. میں کہ جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بھائی فیملی والی بات اب کر نہیں رہے نا. میرا تو اگر کام ہے تو یہ میرا کام ہے, یہ میری فیملی ہے, یہ میرا قبیلہ ہے, ان کے کام ہے. میرا کام ہے تو اب آپ بتا دیں, ساری کیبنٹ بھی بیٹھی ہوئی. صحیح بات. تو سب بیٹھے تھے, پوری کیبنٹ نے کہا نہیں جی اس کا تو کام ہی کوئی نہیں. تو میرا تو واقعی اس کی لڑتا ہے. میری لڑائی اب اس لیے لڑا بھی نہیں تھا, بلکہ ایک بات سنائی ہے, میں نے اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرا بھائی ہے اور اس کا وہ سورج جو تھا وہ بڑا گرم تھا, اوپر تھا. تو میں نے کہا یہ میری بہن ہے, ایک دن پہلے ان کا بھی سورج بڑا تپش میں تھا, انہوں نے تھپڑ مارا, وہ سورج کی شوائیں مجھے لگی, میں آگے بول پڑا. تو وہ سورج جو تھا وہ شوائیں جو تھی وہ ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی جولی پرسنالٹی ہے, بیسیکلی وہ ان کی ماشاءاللہ جولی پرسنالٹی ہے. وہ اکثر جو ہے وہ ان کا غصہ بھی جو ہے نا وہ مذاق میں ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار جب وہ بھی تحش میں آ جائیں تو وہ پھر بات نہیں. وہ سیاسی خاتون ہے اور ایک سیاسی ورکر ہے, انہیں پتہ ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی. دیکھیں میرے لیے میں تو ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میرا ان کا ایک ساتھ تعلق ہے, میری بہن ہے, لیکن میں نے میرا کل بھی وہ میرے ساتھ ہی بیٹھی رہی, ہمارا تو تعلق خراب تو نہیں, وہ ویسے ہی ہے. وہ اپنی وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی منسٹر ہیں. بہن بھائی بھی تو غصہ کرتے ہیں آپس میں, تو پھر اکٹھے ہی رہتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ترجمان ہے, وہ منسٹر انفارمیشن ہے. بالکل انہوں نے ترجمانی کرنی ہے, اور میں نے اپنی برادری کی ترجمانی کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں آپ ترجمان ان کی ہے, میں ترجمان ان کا ہوں, میں نے ان کی ترجمانی کرنی ہے. آپ وہ کہتی میں آپ کی وکیل ہوں, اگر وہ ہماری وکیل ہیں
تو پھر صحیح وکالت کریں نا. آپ بتائیں نا کہ جی یہ میرے کلائنٹ تو ناراض ہو گئے ہیں, تو آپ سی ایم کو بتائیں آپ اگر ہماری وکالت کریں گی نہیں کریں گی تو ڈائریکٹلی سی ایم کے پاس روز جانا, مصروف آدمی ہے, میں کیسے روز دروازے کھڑکاؤں اور روز میں کیسے ان کے پاس جاؤں, مجھے جانے میں کوئی آر نہیں. لیکن جو سی ایم کی بیوروکریسی ہے نا وہ بہت بڑا ہڈل ہے, وہ سی ایم تک بات جانے نہیں دیتی. کل آپ کو میں ایک بات بتاؤں, شاید آپ اسمبلی میں نہیں تھی, اگر نہیں تھی تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی جی بالکل. جب کل اجلاس شروع ہوا تو چودھری پرویز علی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی, نئی اسمبلی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بنائی ہے, بہت خوبصورت اسمبلی ہے. جی جی بالکل. ابھی چونکہ اس میں کام جاری ہیں تو ان کو بظاہر ان کی خواہش تھی کہ بجٹ کا اسپیچ جو یہاں ہو, بڑا میں دیکھ کے پہلی مرتبہ پہلے بھی دیکھا لیکن آج کل بڑا خوبصورت لگا کہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی اسمبلی ہے. اور واقعی ایک کام ہوا, 5-6 روپے لگے, پرویز علی صاحب نے اس پہ بڑی ایفرٹ کی. اور ان کی خواہش تھی, کل انہوں نے ایک بات کی جو لمحہ فکری ہے سی ایم صاحب کے لیے بھی, وہ سب بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ آج میں نے, جب میں چیف منسٹر پنجاب تھا تو میرے پرنسپل سیکرٹری تھے جی ایم سکندر صاحب, آج میں نے ان کو یہاں بلایا ہے, اور اس لیے بلایا ہے کہ جب میں چیف منسٹر تھا تو یہ سارا کچھ سنبھالتے تھے, اور جو ناراض بھی لوگ مجھ سے ہوتے تھے تو یہ ان کے کام باہر سے کر کے مجھے کہتے تھے میں سی ایم کو منا لوں گا. تو یہ ہے پرنسپل سیکرٹری. یہ موجودہ پرنسپل سیکرٹری کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا ان سے کچھ سیکھ لیں. دیکھیں اتنی بڑی بات کی انہوں نے مس ٹرسٹ کیا, یہ ہے مس ٹرسٹ. تو اس سے پہلے انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں بھی یہ بات کی. پارلیمانی پارٹی ایک دن پہلے پارلیمانی پارٹی تھی تو انہوں نے اس میں بھی یہ کہا کہ آپ کم از کم کچھ تو یہ بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے ایوان میں کل یہ صاف اور کلیئر بتا دیا نا کہ دیکھیں ہر بات جو ہے سی ایم تک پہنچنا ضروری نہیں ہے, جو آپ پرنسپل سیکرٹری ہیں اس تک بات پہنچ گئی ہے تو کام ہونا چاہیے. میں یہ اس لیے اگریشن بھی تھا کہ میں پچھلے 2-3 ہفتوں سے سی ایم کی بیوروکریسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ سر مجھے سی ایم سے نا 10 منٹ میں نے چاہیے, تو میں نے انہیں کچھ بتانا ہے. ہاں 2 بجے 10 بجے اسلام آباد کراچی پنڈی. ایسا کرنے کے پیچھے کیا مطلب, کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, کیا چاہتے ہیں. اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے, یہ مجھے پتا کیا ہو رہا ہے. صحیح بات. تو آپ کو نہیں پتا, مجھے آپ ملنے دیں. یہ سارا کا سارا معاملہ انہوں نے خراب کیا ہے, سی ایم کی بیوروکریسی نے خراب کیا ہے, ان کے نمائندوں نے. سمجھ نہیں ہے, جان بوجھ کے کرتے ہیں. نہیں یہ تو جان بوجھ کے کرتے ہیں. دیکھیں میں نے اس لیے مثال دی آپ کو کل پرویز علی صاحب کی, کہ پرویز علی صاحب نے کہا کہ بھائی پرنسپل سیکرٹری صاحب ان سے کچھ سیکھیں, میرے تک تو یہ آنے دیتے نہیں تھے, نیچے سے حالات ٹھیک کر لیتے تھے. تو یہ تو ایک اعلیٰ قسم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں, جی ایم سکندر صاحب کی بڑے اچھا نام ہے, انہوں نے بڑے کام کیے ہیں, اس جرنلسٹ کالونی میں ان کا بڑا حصہ ہے. تو میں یقین کریں میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. میں اس لیے جانتا ہوں کہ جب میں جاتا تھا تو یقین کریں مجھے سی ایم کو ملنے کی ضرورت نہیں تھی, میں جی ایم ان کے پاس جاتا تھا, کہتے یار کون سا کام ہے, ادھر بلاؤ, سیکرٹریز کو بلاؤ, اس کو کیا, سی ایس کو کیا. ہمارے کام تو وہی کرتے تھے. ہمیں کبھی مجھے بھی پرویز صاحب ملتے بھی تھے نا, ہاں بھائی کوئی کام ہے کوئی کل, اور میں کہا سر کوئی کام نہیں. یہ اس لیے کہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں تھا کہ ہمیں پرنسپل سیکرٹری صاحب ہی کام کرتے, یہاں پرنسپل سیکرٹری صاحب کام نہیں کرتے روک لیتے ہیں. تو وہ انٹائرلی چینج ہے. تو انہوں نے کل اس لیے وہاں پہ ایوان میں اتنی بڑی بات کی کہ آپ ان سے کچھ سیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے, آپ لوگوں کے کام کریں. آپ کے الیکشن میں اگر تو الیکشن 23 میں ہونا تو 2 سال رہ گئے ہیں, 3 سال آپ نے نکال رہی ہیں. مہنگائی کا جن وہاں کھڑا ہے, لوگوں کو پیٹرول وہیں کھڑا ہے, روز اوپر جاتا ہے, بتی روز اوپر جا رہی ہے, پانی روز اوپر چڑھ رہا ہے, گیس اوپر چڑھ رہی ہے. آپ کے پاس مہنگائی کا طوفان اتنا بڑا جن ہے, آپ اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے, سب کچھ, اور وہ لوگوں کے کام نہیں ہو رہے. جب یہ پیچھے نہیں ہوں گی تو کیا اپنے الیکشن میں 23 میں کیا الیکشن ہوگا. بول تو اگر شاید الیکشن شاید پہلے ہو جائے یا مجھے نہیں پتا, لیکن ہم کہتے ہیں 23 میں ہی ہوگا. تو 23 کے لیے آپ یہاں تو بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ آپ نظر تو سب کو آ جاتا ہے. اب میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہوگا, میری ٹیم کچھ غلط کرے گی تو مجھے تو وہ ظاہر ہے ریکو ہو جائے گا کہ فلانا بندہ جو ہے وہ یہ غلطی کر رہا ہے اور مجھ تک بات پہنچ جائے گی. یہ کچھ اپنی بات بھی تو ہوتی ہے نا کہ تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھ کے چاروں طرف جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ آس پاس میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اڑتی خبریں تو میڈیا اتنا فاسٹ ہے ہمارا, ہمارے اینکرز ماشاءاللہ, ہم سب لوگ جو ہے وہ ہر وقت بیٹھے یہاں پر جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سی ایم صاحب تک ساری باتیں پہنچ رہی ہیں. ایون کہ بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو انہیں ڈائریکٹ بھی فارورڈ کر دیتی ہوں. تو جب ساری چیزیں ان کے پاس جا رہی ہیں تو پھر وہ ایک جیسے پہلے فائلیں لگ جاتی تھی, اب بھی انہوں نے جو ہے وہ پلندہ لگا لیا اپنے پاس ان کاموں کا.
تو یہ تو ٹھیک کرتے کرتے پھر بہت ٹائم لگ جائے گا نا, مسئلہ یہ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب ٹائم تو لگ نہیں جائے گا, ٹائم تو نکل گیا, وہ تو نکل بھی گیا, ظاہری بات ہے. اب تو اگلے سال آپ کو الیکشن میں ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس, بالکل ٹائم ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ پتا بھی ہو کیا رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ اس پہ ایکشن نہ لیں, اس میں پھر کوئی. سر اب کہتے کیا ہے, آپ کی جو صحافی برادری کے لیے آواز بلند کرنے کا جو یہ معمہ اور پھر اس کو حل کرانے کے لیے آپ کی سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگز, اور پھر اب جو آپ نے جو ہے وہ یہ اپنا فیس کا جو سیٹ اپ جو ہے وہ کیا, اب یہ صحافیوں کو کیا اب نیا آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا؟ نہیں اس میں ہمارا سارا پرانی معاملات ہیں. اچھا, نیا معاہدہ تو اس میں ہے کوئی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو معاہدے پہلے ہوئے تھے وہی ہم ان کو کہتے ہیں, جو وعدے وفا نہیں ہوئے تھے وہی وفا کرتے ہیں. وہی ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جی یہ جو اس کی میوٹیشن ہے یہ بحال کروائیں. انہوں نے کہا جی اس پہ کوئی ٹیکنیکل معاملہ ہے 2-3 ہفتے دیں. بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں, اسپیٹی بھی کریں تو ہو جائے گا. اس میں ہم نے دوسری بات ہے کہ ایف بلاک کی ڈیولپمنٹ ہے, انہوں نے کہا جی اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی. ویری نائس. اوکے. تیسری بات تھی کہ ہمارا بی بلاک کے متبادل پلاٹ ہے, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں جو جگہ ایگزسٹنگ ہے ہم اس کو متبادل دے دیتے ہیں. چوتھی بات فیز 2 کی بات ہے. ہم نے کہا آپ نئی زمین لیں فیز 2 کے لیے, اور اس میں نیا گھر پاکستان میں فلیٹس کی بات کریں, اور جو زمین ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم یہ لوگوں کو اپنے جو باقی رہ گئے ان کو اکوموڈیٹ کر دیں. یہ ٹوٹل 4 چیزیں, اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, یہ پرانی ہی چیزیں چل رہی ہیں. بار بار دروازہ کھڑکانا پڑتا ہے, یہ کرتے ہیں, یہ چیزیں ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اچھا ہوئی پڑی بھی ہیں تو پھر بھی نہیں ہو رہا. جو زمین ہمارے پاس ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, دیکھیں نا اب دسمبر 2020 میں چیف منسٹر پنجاب, آپ تو اکثر وزٹ بھی کرتے رہتے ہیں سر, سر جاتا رہتا ہوں, افتتاح کیا تو کم از کم وہاں ڈیولپمنٹ تو شروع کرائیں. اب ٹینڈر آئے ہیں جا کے, تو انہوں نے کہا جی اس کی کٹ آؤٹ ڈیٹ جو ہے اکتوبر ہے. چلے ہمیں خوشی ہے کہ اب اکتوبر کے بعد جو 300-400 لوگ ہیں وہ اپنا اور گھر بنا لیں گے, 1300-1400 لوگ ہو جائیں گے. باقی جو لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے اب کوشش جاری ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ انہی 2-3 ماہ کے اندر انشاءاللہ آپ کو خوشی خبر یہ ملے گی کہ فیز 2 کا بھی انشاءاللہ افتتاح کریں گے سی ایم, جگہ بھی ہوگی, اپارٹمنٹس بھی ہمیں ملیں گے, متبادل پلاٹس بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ, میوٹیشن کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. دیکھیں جب سب کمیونٹی کے لیے الگ الگ جو ہے وہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, وہ لوگ اپنی جو ہے وہ لائف کو دیکھ رہے ہیں, جی رہے ہیں, اور گورنمنٹ ملازمین جو ہیں ان کے لیے بھی الگ ہے, ریلوے والوں کے لیے الگ ہے, اور جب تو پھر صحافیوں کے لیے کیوں نہیں؟ آپ نے تو یہ بہت بڑا, ہاں ڈاکٹرز کے لیے, وکلا کے لیے, سب کے لیے الگ ہے سوسائٹیز. تو یہ بہت بڑا قدم تھا آپ کا 2003 میں جو آپ نے امپلیمنٹیشنز کروائیں, اور یہ آپ نے سوچا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک وہی انسان سوچ سکتا ہے جس نے خود جو ہے وہ کسی کی تکلیف کو جو ہے وہ فیل کر سکتا ہو. تو جو صحافی برادری آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تھے, ان کی کبھی جو ہے وہ بات چلی آپ سے کہ ہمیں گھر چاہیے یا کوئی ایک ہونا چاہیے, یا سر خود ہی آپ کا اپنا ہی خواب تھا کہ نہیں میں نے یہ بس ہر کسی کا جو ہے وہ جتنے لوگوں کو گھر میں پرووائڈ کر سکوں؟ نہیں وہ میں ہی سمجھتا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں, لیکن جب یہ 2003 میں ہم یہ بات شروع کی نا تو یہ مجھے چوہدری صاحب نے خود کہا. میں نے کہا جی دیکھیں جن کو شہباز شریف کے پہلے لوگوں نے پلاٹ دے دیے اور ان کو نہ دیں, باقی کی میں لسٹ آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے کہا یار یہ چھوڑے ڈسکریمنیشن کو, جسے ملے نہیں ملے سب کو دے دیں, یہ بڑے دل کی بات ہے. تو ان لوگوں کو بھی پلاٹ ملے اس کالونی میں جو پہلے لے چکے تھے. ہاں صحیح, یہ تو بات میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ شاید میں نے کہیں کی ہو, لیکن جن لوگوں نے پہلے بھی 2 مرتبہ لیے, تیسری مرتبہ ملا, وہ کہ چوہدری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نہ نکالیں ان کو, آپ دے دیں. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا گورنمنٹ دے رہی ہے. میں نے ان لوگوں کو بھی نام نہیں کاٹے, اور تقریباً جو لوگ جرنلزم چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا کے ثابت کرے ان کو بھی دے دی ہے. اچھا ہاں تو یہ تو میں نے کسی کا نام ہی نہیں کاٹا, وہ تو میرے ہاتھ میں تھی لسٹ, میں نے لسٹ دی ہے, انہوں نے اس میں امپلیمنٹ کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تو ہو گئے. اب میرا دیکھیں یہ میرا تو سر جن کو 2-3 پلاٹ چلے گئے وہاں سے بھی تو جو ہے وہ جن کو نہیں ملے ان کو دیے جا سکتے تھے نا. بالکل, میں تو یہ لیکن آپ نے تو اپنی ایمانداری کے ساتھ جو ہے جو آپ میں نے تو انہیں کہا تھا آپ نکال دیں, انہوں نے کہا جی مت نکالیں, میں کہا دے دیں. اب گورنمنٹ دے رہی تھی. میں یہاں یہ کہتا ہوں جو میرا اب خواب ہے, یہ میرا ہی خواب تھا, میں نے 2003 میں شروع کیا. اب میرا جو مین چیز ہے نا کہ میں کہتا ہوں جو میرے باقی رہ گئے الیکٹرانک, اسپیشلی الیکٹرانک میڈیا کے لوگ جو ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہیں, کاپی ایڈیٹر ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں, سب ان کو سیکنڈ فیز میں فٹ کرتے ہیں. یہ کم از کم 1-2-3 ماہ میں نظر آ جائے, میں یہ دے دوں, چونکہ میں نے اب نیکسٹ ایئر الیکشن نہیں لڑنا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہاں وہ میں دیکھیں نا. اس کی کیا وجوہات ہے سر, یہ آپ اتنا بڑا اعلان کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اچھا وہ اس کی وجہ دیکھیں, مجھے نا لوگوں نے بڑا پریشر ہے,
مجھے بہت زیادہ پریشر ہے میرے گروپ کا, جرنلسٹ کا, کہ یار اگر آپ چلے گئے تو یہ کام سارے تباہ رک جائیں گے, بالکل ختم ہو جائیں گے, اور سر آپ اگلے سال نہیں کریں گے. ہم نے یہ کہا کہ 3 سال سے زیادہ کوئی ایک بریک دے دے, تو مجھے 19, 20, 21, 3 ہو گئے نا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک بریک دے کے دوبارہ آؤں, لیکن لوگ مجھے کھڑا نہیں ہونے دے رہے اور مجھے درخواستیں لکھ رہے ہیں, سائن کرا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا گروپ الیکشن لڑے, میں انشاءاللہ ہم نے جیتنا ہے, اس لیے بھی کہ ہم نے اپنے کام سے جیتنا ہے انشاءاللہ, وہ ہینڈل انشاءاللہ تعالی میں ہی کروں گا سارا, انشاءاللہ جرنلسٹ گروپ پورا کامیاب ہوگا تو اس کو میں انشاءاللہ تعالی لے کے چلوں گا. سر صحافی برادری کی آپ سے امیدیں جڑی ہیں, آپ کو کہیں نہیں جانے دیتے, آپ اتنی آسانی سے نہیں بیچ میں سے نکل سکتے. میں تو یہ چاہتا نہیں ہوں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کی برادری کی خدمت کر سکوں, اور انشاءاللہ تعالی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ آپ کی پرسنالٹی دیکھے ہوئے بھائی کیا لگتا ہے آپ کو, اگر آپ کی جیب اتنا گوارا کرتی ہوتی نا, آپ نے سب صحافیوں کو خود ہی اپنی جیب سے بانٹ دینے تھے, حکومت کی طرف جو ہے وہ اتنی بات ہی نہیں کرنی تھی. آپ وہ پرسنالٹی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مجھے یقین جانے کہ یہ 2-2.5 کروڑ روپیہ اس لیے دیا کہ مجھے پتا جرنلسٹ سپورٹ فنڈ میں پڑے ہیں. میں آپ کو نام نہیں بتانا چاہتا, یہ عید گزری ہے نا, مجھے جو یاد آیا نا کہ میرا دوست صافی جو اس دنیا سے چلا گیا, میں نے سب کی بیوگان کو بلا کے لاکھ 2 لاکھ روپے صحیح, اور میں چک دیا. میں بتانے چاہتا چپ کر کے جا, وہ ان کی میں میسج دکھا رہا ہوں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ بڑی بات, اور میں یہ بتانا نام تو میں, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کو یاد رکھتا ہوں, اور ان کی دعاؤں سے نا میں آگے جاتا ہوں. مجھے بڑا یقین ہے کہ وہ ہماری بہنیں بھابھی ہیں, وہ مائیں, وہ بچی ہیں جو ہماری دعا کرتی ہیں, اور میرے ماں باپ اور سارے, یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ کہ آج ہمیں اللہ نے ایک عزت دی, نوازا ہے, بالکل نوازا ہے, عزت والی جگہ پہ بٹھایا ہے, بالکل عزت ہے, اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی مخالفت بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ہمارے مخالف بھی ہیں جہاں پر آپ کے پسندیدہ لوگ ہیں, مخالفوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اتنی مخالفت بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہ انہیں یہی چاہیے کہ دیکھ لیں ہر سال کچھ بھی کرتے ہیں, ووٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. اور سر یہ وہ والی بات ہے نا کہ رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا, اور جو اپنی سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ بندہ لگا ہوا ہے اس کے مخالفین نہ ہو. یہ تو مولا علی کا قول ہے کہ جس کے مخالف نہیں وہ مومن ہی نہیں, وہ تو ایمانداری نہیں. تو جہاں یہ ایمان کا تقاضا آتا ہے وہاں تو بات پھر مخالفت کی آ جاتی ہے. تو یہ مخالفت ہی ہے جو آپ کو مزید کام کرنے پہ اکساتی ہے نا, کہتی ہے کہ اور مزید کام کرو تاکہ تمہارے مخالف جو ہیں وہ دیکھیں اور ان کو سکون ہو, وہ جلیں اس چیز کو. حسد ایک بہت بڑی بری چیز ہے, ہر کیٹیگری میں ہے, ہر جگہ پہ ہے. ہماری فیلڈ ہو جائے, دنیا کا کوئی مقام ہو جائے, پاکستان میں تو خاص طور پہ یہ حاسدین لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو کسی کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتے. بلیک پولنگ بہت زیادہ ہے, کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کے خلاف اس کو لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایون کہ آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں صحافی برادری کے لیے, لوگ یہاں پہ صحافیوں کی تنخواہیں کٹوا دیتے ہیں. یقین کریں یہ حرکتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ یہ لیولز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. آج کل جو میڈیا کے حالات ہیں وہ بہت برے ہیں, جیسے کہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. اتنی زیادہ جو ہے وہ کٹس لگ چکے ہیں سیلریز کو کہ لوگوں کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے لیے کچھ کرے, ہم تاکہ کچھ آگے بڑھ سکیں, کچھ کر سکیں. ہم سب لوگ اپنا ٹائم, اپنے بچے, اپنا گھر, اپنی ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں آپ لوگوں کے لیے پروگرامز کرتے ہیں. اپنی جو ہے وہ ہر ایبیلٹی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ہمارے کیمرہ مینس جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچتے ہیں. ایون کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے سر کہ لوگوں کے پاس اتنا رینٹ بھی نہیں ہوتا کہ وہ چینل تک جو ہے وہ پہنچ سکیں. ایسے بھی میرے رپورٹرز اور میرے جو ہے وہ کیمرہ مین بھائی موجود ہیں. میں نے مختلف چینلز پہ کام کیا, آپ کو پتا ہے, میں یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں. ہم نہیں سوچیں گے اور آپ جیسے لوگ نہیں سوچیں گے اور حکومت نہیں سوچے گی تو پھر ان کا کون سوچے گا اور کس طرح ہوگا. ہم سب کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو صحافی برادری کے لیے کیوں نہیں. تو یہ آپ کا بہت بڑا جو ہے وہ قدم ہے کہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, ان کے لیے امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. کچھ اور نئے پروجیکٹس پہ بھی کام کرنا ابھی اسٹارٹ کیا آپ نے, کچھ اور نیا بھی لے کر آ رہے ہیں, یا ابھی فی الحال آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو شیلٹر مل جائے, گھر مل جائے, ان کو پلاٹس مل جائیں تاکہ یہ سیکیور ہو جائیں؟ دیکھیں سب سے بڑا تو ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے کہ مین جو میرا پلان ہے وہ تو ہے کہ چھت, مطلب اس میں دیکھیں آپ نے ساری جو بڑی بات کی, ایکچولی بات یہی ہے بالکل کہ آپ اگر یہ پیچھے دھیان کریں تو ایک کیمرہ مین یا رپورٹر یا جو کاپی پہ بیٹھا ہے وہ ایک ڈرائیور سے کم پیسے لیتا ہے, وہ بھی 3 مہینے بعد ملتے ہیں. ایکچولی بات یہ ہے. تو وہ کیسے گزارے کرتے ہیں, وہ کس طرح کر میں بڑھتے ہیں. روز میرا 1 ممبر 2 ممبر, خدا کی قسم ابھی کل پرسوں ایک فوٹوگرافر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں یہ بتا نہیں سکتا کہ وہاں کفن دفن کے لیے کچھ نہیں تھا. تو میں کیا مطلب میں یہ نہیں بتانا چاہتا
کہ کیا ہم نے کیا، لیکن ہم نے جو کر سکتے تھے اس سے زیادہ کیا، لیکن کیا کریں لیکن مطلب سر یہ ہمارے سفید پوش وہ لوگ ہیں جو کسی کو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. مجھے 2 دن پہلے ملتا ہے تو میں اس کو مذاق کر کے پریس کلب سے نکلتا ہوں آگے، تو میں وہ بڑا ہیرو لگ رہے ابھی، تو بڑے نقصان لگائی ہوئے، 2 دن بعد وہ چلا جاتا ہے زندگی دنیا سے. تو کیا میرا مقصد ہے کہ اب میرے دل میں کیا تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پتہ لگا کہ کچھ ہے ہی نہیں. او ہو میں سر پکڑ لیا. تو یہ بڑے برے سر ایسے کتنے راز آپ کے سینے میں دفن ہوں گے، ایسے کتنے صحافی ہمارے ہوں گے کہ جو لوگوں کے نام آپ نہیں لے سکتے، لیکن ایسے لوگ کے جب بھی ہم ملتے ہیں، مطلب آپ سے میری بات ہوتی ہے تو ہم اس ٹاپک کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے کیا. لیکن میں نے زندگی میں ارشد انصاری صاحب کی بات کر رہی ہوں، کبھی کسی کا نام نہیں لیا کہ میں نے کس کے لیے کیا کیا، میں نے کس کو کیا دیا. کبھی ایون میں نے ان کے منہ سے یہ بات نہیں سنی، اور کسی نے بھی نہیں سنی ہوگی. یہ کوالٹی ہے آپ کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اللہ کے حضور ان کو راضی کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ مجھے اوپر جا کے میں نے بھی کل کو مرنا ہے اور مجھے بھی حساب دینا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ نہیں تو میں کل آج یہ جا رہے ہیں، کل میری باری، اور یہ باری سب کی ہے. باری تو سب کی ہے، موت جو ایک حقیقت ہے، جانا تو سب. تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی بتانا، اوپر بھی جا کے انصاف کرنا ہے. میں یہ دیکھیں وہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسروں کو پتہ نہ لگے. کسی کی عزت نفس جو ہے نا اس کو نہیں ٹھیس پہنچانی چاہیے. پچھلے کووڈ میں پچھلے سال یقین کریں جب پورا لاک ڈاؤن تھا تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں یقین کریں 400-500 لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجتا تھا. ان میں 400-500 میں ایسے ایسے نام میرے سامنے آئے کہ میری زمین نیچے سے نکل کے اوپر سے آسمان گرا ہے کہ یار یہ بھی کہہ رہا ہے راشن، آپ بلیو نہیں کر سکتے. تو مجھے رونا آ گیا کہ یار یہ لوگ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں. تو اس سال بھی دیے جو کچھ ہو سکتا نا ویلفیئر کے لیے میکسیمم میں نے ان کے لیے کیا، اور میں کرتا رہوں. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو اینکرز ٹی وی پہ آتے ہیں، جو رپورٹرز ہیں، جو کیمرہ مین، بہت امیر لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ کتنا کو پیسہ کما لیتے ہیں، کتنا ان کے پاس ہے. لیکن عزت سے صرف روٹی ہی چل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں کمایا جا سکتا. یہ سیلریوں پہ اب کہاں گزارے ہوتے ہیں، وہ دور چلے گئے. ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ سیلریوں پہ گزارے کرنے جو ہے وہ ناممکن والی بات ہو گئی ہے. تو پتہ نہیں ہمارے یہ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے گزارے کر رہے ہیں. ایون اب تو ہم بھی پریشان ہو گئے نا سر. اب تو مہنگائی نے وہ دور کر دیا کہ شاید ہمارا بھی سیلریوں میں گزارا نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس پر کوئی کام جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز، کیونکہ دیکھیں لیکن میں کوہ نور ٹیلی ویژن کی ایک بات یہاں آپ کے سامنے بھی اور ویسے بھی کروں گی. 3 مہینے سے چینل سیلری نہیں دیتے، مگر کوہ نور ٹیلی ویژن واحد ایک ایسا چینل ہے جس کی سیلری 10 سال ہو گئے کبھی لیٹ نہیں ہوئی. 5 تاریخ کو سب کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، بہت حد ہو گئی تو 7 تاریخ. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے پہلے کوشش یہی کرتے ہیں کہ 2 یا 3 کو دے دیے جائیں، لیکن لاسٹ ڈیٹ 5 ہوتی ہے. 5 کے بعد میں نے کبھی نہیں ایسا دیکھا کہ سیلری لیٹ ہوئی ہو. یہ کریڈٹ گوز ٹو محمود انصاری صاحب جو ہمارے آنر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت تندرستی دے، کہ وہ اتنا احساس اور خیال کرنے والے انسان ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ میرے پاس جو بچے کام کر رہے ہیں وہ کتنی جو ہے وہ جان سے کر رہے ہیں، اور وہ ان کے اور کام چھوڑ کے وہ پہلے ہماری سیلریاں دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ اگر کسی ٹی وی چینل کے آنر اور بہت سارے بھی لوگ کر رہے ہیں یہ کام، لیکن پھر بھی کیا کریں، اس وقت میں جو ہے وہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس پر کیوں نہیں سر یہ مہنگائی کا جو جن بے قابو ہو چکا ہے، یہ ہر طرف مہنگائی ہے، ہر کسی کے لیے. یہ پی ٹی آئی والے یا نون لیگ والے یہ تو نہیں، یہ تو مہنگائی تو سب کے لیے ایکول ہے. بات یہ ہے کہ محمود صاحب کو میں جانتا ہوں، میرے ان سے بڑا میرے مہربان بھی ہیں، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سیلری دے رہے ہیں تو بڑی بات ہے اس دور میں، اس دور میں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں پریس کلب کا کام اور ہے اور یہ یونین کے کام ہے. ہماری جو پی ایف یو جو ہے پنجاب پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ، اور یو جیز جو جتنی نیچے ہیں، پی یو جے یا کے یو جے یا آر یو جے، یہ کام ان کے ہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. میرا پریس کلبس کے کام دیکھیں ڈیفرنٹ کام ہے. جو میں کر رہا ہوں نا، میں یونین کا کام کر رہا ہوں. پریس کلب دیکھیں یونینز کا کام ہے کہ ویجز کو چیک کرنا، یونینز کا کام ہے کہ مالکان سے جا کے بات کرنا، یونینز کا یہ کام ہے کہ آپ سیل اسٹرکچر پہ بات کریں، آپ ویج بورڈ پہ بات کریں، آپ ان کو جو بے روزگار ہو ان پہ بات کریں، آپ ان کے کٹس پہ بات کریں. لیکن ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہماری مدر باڈیز ہیں، لیکن ایکچولی کام یونین کا ہے، اور یہ یونین جو ہے یہاں بٹوارے کا شکار ہے.
یونینز ایک ایک دھڑے بندیوں میں تقسیم ہے. جب تک یہ یونینز کی دھڑے بندیاں ختم نہیں ہوں گی, سب ایک پینل پہ اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں آئیں گے تب تک کامیابی نہیں ہوگی. تو میں یہ بار بار ان کو کہتا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی آج کہہ رہا ہوں کہ یونینز اکٹھی ہوں, ہم ان کے پیچھے ہیں. یہ یونینز میں دھڑے بندیاں ختم کریں, یہ واٹس ایپ پہ یونینز بنانا ختم کریں. یہ صرف واٹس ایپ یونین ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, اسی میں جا کے ٹک 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 کر کے کہتے ہیں ہر ادارے میں بنی ہوئی سر. وہ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ کر رہے ہیں آپ. بھائی میرے اس کو چھوڑیں. جو چودھری ہے وہ جس نے یونین بنا لی ہے واٹس ایپ پہ, اور واٹس ایپ پہ ہی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں, اور بھائی میرے باہر نکلیں دیکھیں ہو کیا رہا ہے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اس دھڑے بندیوں کو ختم کریں. ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, کلبز آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں, آپ آگے لگیں, ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں. وہ کام تو کریں, وہ کام کریں جو جرنلسٹ کی ویلفیئر کا کام ہے. دلائیں ان کو نوکری ہے, بند کریں ان کے کارڈز. یہ میرا کام نہیں ہے, لیکن ہم وہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کولیگز ہیں. ہمیں دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے. اور وہ یونینز جب تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گی, یہ دھڑے نہیں ختم ہوں گے, تو یہ بہتری ڈاکٹر صاحبہ نہیں آ سکتی. بالکل صحیح. آپ نے یہ بہت بڑی بات کی طرف جو وہ نشاندہی کی ہے سر. یہ اندر کی وہ بات ہے, شاید لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں. یہ مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ان کی جو آپس کی لڑائیاں ہیں کہ وہ جیت گیا, میں ہار گیا, میں ہار گیا, وہ جیت گیا, اس کے پاس اتنے بندے ہیں, میرے پاس اتنے بندے ہیں. یہ ان کو بڑے مزے آتے ہیں, انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, ان کو بڑے مزے آتے ہیں, انہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, اور ان کو اس لیے مزے آتے ہیں, انہوں نے بس کارڈ چھپوایا ہوا ہے. یہ سب جانتے ہیں کیا ہے یہ چھوڑ دیں, انہیں سب پتہ ہے. یہ دکانیں شکانیں کھول کے بیٹھ گئے اپنی, وہ تو ظاہری بات ہے, دکانیں کو شٹر جب تک بند نہیں ہوں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں تک آنے کے لیے یا یہاں تک پہنچنے کے لیے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ موازنہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن آپ جس طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں, ابھی جو میں نے پہلے بھی سوال کیا, میں اب پھر دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کروں گی سر, کہ ابھی سی ایم صاحب نے آپ کو کیا یقین دلایا کہ اب جو ہے وہ کب تک, اکتوبر تک میرا خیال ہے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں. جی بتا دیں. اکتوبر دیکھیں, اس میں 4-5 ہمارے مین چیزیں تو 4-5 ہی ہیں. دیکھیں نمبر 1 ایف بلاک کی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اس میں 300 لوگوں نے اپنے گھر بنانے, وہ کہتے ہیں اکتوبر میں مکمل ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ شروع ہوگی تو ظاہر ہے 2-4-5-7 مہینے وہ شروع ہو جائے گی کل پر, اور وہ وہاں کام شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جو کام ہے وہ ہمارا مین میوٹیشن کا کام ہے. اچھا. اس کالونی کی میوٹیشن جو تھی وہ 2010 میں خارج ہو گئی تھی. اس کو بال کریں, وہ کورٹس کے مسئلے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے بات کر کے اس کو کورس کو ایکسپیڈائٹ کرائے, اور اس کو ان کی میوٹیشن بحال کریں. اس میں تھوڑا لگ جائے گا, 4-5 ہفتے لگ جائیں گے, لیکن انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. تیسرا جو کام ہے ہمارے بی بلاک کی ڈیولپمنٹ کا کام تھا, اور پلس جو جہاں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے ان کے متبادل پلاٹس, وہ انہوں نے کہہ دیا وہ بھی 1-2 ہفتے کا کام ہے, وہ بھی ہو جائے گا. نیو فیز کا کام ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ فیز 2 کے اندر جو ہے وہ ہماری پہلے ان سے بات ہو گئی ہے. یہ 4 جو ہیں مین ہمارے کام ہے, اور اس پہ میوٹیشن میں ٹائم لگے گا. میرا خیال, میں آپ کو یہ بات, اگر اسی طرح یہ چلتا رہا کام, کیونکہ کل تیزی آ گئی ہے سی ایم کے انٹروین کرنے کے بعد, ظاہر ہے وہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں, کاموں میں بہت تیزی آ گئی ہے. کل ابھی بھی ٹیمیں جو ہے وہ جرنلسٹ کالونی میں سروے کر رہی ہیں, فیتے مار رہے ہیں, پلاٹس کو دیکھ رہے ہیں کون سا خالی ہے, کام شروع ہو گیا, ڈیولپمنٹ کے آگے وہ کام شروع ہو گیا. کام اب بڑی تیزی سے شروع ہوا ہے. اب یہ جو تیزی ہے نا, میں نے اس کو پیچھے نہیں آنے دینا, اس کو تیز ہی رکھنا ہے. جب میں تیز رکھوں گا تو میں یہ آپ کو دعوے سے بات کہتا ہوں, اکتوبر تک میں انشاءاللہ تعالی یہ سارے کام کر دوں گا, ڈیولپمنٹ سمیت, پھر میوٹیشن کا, بی بلاک کا, اور نیو فیز کا. یہ انشاءاللہ جو اتنے سال سے جو اٹکے ہوئے کام تھے, اب آپ نے ڈیولپمنٹ جو ہے سٹارٹ کروا دی ہے. انشاءاللہ دیکھیں, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے نا کہ ابھی ایک ہمارے پاس یہ تھا دسمبر میں کام کرتے ہیں, دسمبر میں نہیں, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں ختم ہو جائے گا. اور سر یہ کون سی آپ صحافی برادری کو, یہ ہمارے رپورٹرز کے لیے, کیمرہ مینس کے لیے, کس کے لیے جو ہے وہ آپ یہ اتنی ایفرٹ جو ہے وہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, کہاں کہاں ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے, یہ پلاٹس ہیں, گھر ہیں, یہ پوری سیٹ اپ ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں. نیا گھر پاکستان اسکیم میں ہم نے کہا 3% کوٹا دیں, اگر انہوں نے دے دیا, ٹھیک ہے, نیکسٹ اپروول بھی ہوگی, نیکسٹ کیبنٹ سے اپروول ہوگی, ٹھیک ہے. اب اس 3% میں, اچھا یہ بہت ہی اچھا ایک بہت ضروری بات پتہ نہیں, میں بتاتا ہوں, ان کو لینا چاہیے, لینا اس لیے چاہیے جرنلسٹ کو کہ وہ 28 لاکھ کا گھر ہے, جو پہلے دن ہی آپ کو جب چابی ملے گی, تو جو ان سے ہم سے بات ہوئی ہے اس میں بڑا, میں تھوڑا سا بتا دوں. جی بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ یہ 28 لاکھ کا ٹوٹل گھر ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بنا بنایا. ٹھیک. آپ کو گورنمنٹ نے 3 لاکھ دینے ہیں.
یہ گورنمنٹ آپ کو سبسڈی دے گی. ٹھیک. 3 لاکھ آپ نے جمع کرانے جو گورنمنٹ ہی دے گی آپ کو. گورنمنٹ ہی دے گی. سبسڈائز. جی زبردست. 3 لاکھ آپ کو گورنمنٹ دے گی, آپ نے فارم کے ساتھ گورنمنٹ کو جمع کرا دینا. اوکے. جب یہ آپ کا اپارٹمنٹ تیار ہو جائے گا, 2 بیڈ رومز, کچن, ڈرائنگ, ڈائننگ, اچھا ایک اپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, وہ جب تیار ہو جائے گا تو جب آپ کو تیار آپ کو چابی ہاتھ میں دیں گے تو اس کے بعد بینک آف پنجاب سے آپ کو 18,000 روپے ماہانہ قسط ہوگی. اچھا. یہ بتائیں کہ یہ فری ہے, یہ اس لیے فری ہے کہ 3 لاکھ بھی گورنمنٹ آپ کو دے گی, آپ کو اپارٹمنٹ بھی دے گی. 18,000 روپے مجھے بتائیں, تو کرائے پہ بات آ گئی نا کہ رینٹ بھی تو آپ نے پے کرنا. 18,000 روپے آج کل گھر کہاں ملتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس لاہور میں 18,000 میں مجھے 2 بیڈ روم کا گھر لے کے دکھا دیں, میں مان جاؤں. نہیں. اور 18,000 روپے اس وقت شروع کریں گے جب آپ کے گھر چلے جائیں گے, آپ کو چابی دیں گے, آپ سیٹ ہوں گے, اس سے اگلے ماہ سے 18 شروع ہوں گے. اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ زمین بھی یہ دے دیں, کچھ وہاں ایڈجسٹ ہو جائیں اور کچھ کو اپارٹمنٹس لے لیں, پورے کے پورے ہمارے ایڈجسٹ ہو جائیں گے لوگ. اور جن کو پہلے ملے ہیں وہ پیچھے ہیں. میں اب اس کی پوری مخاطبت بھی اس لیے کروں گا کہ اگر مجھے پلاٹ مل گیا تو میں اس کا قطعی حقدار نہیں ہے, بالکل نہیں ہوں. میں سب سے پہلے وہ حقدار ہے جس کو نہیں ملا. سیکنڈ وہ حقدار ہے کہ جو اچھا اس میں ہے کہ ہمارے کچھ اسکروٹنی کا عمل بھی ہے, وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ جو جرنلسٹ نہیں ہو جائیں, نیو ممبرشپ کریں, ان کو بھی اس میں انڈکٹ کریں. دیکھیں کئی سال سے روکی ہوئی ہے, اس لیے روکی ہے کہ اب میں اسکروٹنی اس کو کروں گا اور بڑی روتھلیس قسم کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹانگا بھی اگر چلا رہا ہے وہ ممبر تھا, وہ ٹانگا ہی چلائے, اب ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل جلدی کریں گے, اسی ماہ کریں گے. اس کو کر کے نئی ممبرشپ میں کروں گا. وہ اس لیے کروں گا کہ دیکھیں کہ اگر 400-500 لوگ چلے جاتے ہیں جن کا جرنلزم میں تعلق کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ 4-4, 8-8 سال سے بیٹھے ہیں اور ان پہ پرچی کوئی نہیں, وہ پریس کلب کے ممبر نہیں بن سکتے, وہ پرچی نہیں چلنی. اب میں ان کو انشاءاللہ انڈکٹ کروں گا. کچھ ایک کوٹا مقرر کریں گے کہ 100, 150, 200 کتنے لوگ کرنا ہے, وہ ممبر بنائیں گے. ان کے جب ممبر بن جائیں گے ایک لسٹ میں انٹیکٹ کر لوں گا, وہ لسٹ گورنمنٹ کے دیں گے. اس لسٹ میں فیز 2 والے جائیں گے اور پھر انشورنس کمپنی سے تمام کو انشور کراؤں گا. وہ میں نے پیسے رکھے, ٹھیک ہے نا, تمام انشورنس ہو جائے گی. یہ ہے اصل ویلفیئر. کہ وہ دیکھیں اب مجھے یہ آپ بیٹھے ہیں, یہ ہمارے کیمرہ مینز ہیں, یہ ممبر, یہ کیوں نہیں ہے, صحیح بات, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان پر پرچی نہیں ہے. اب یہ پرچی والا کھاتا نہیں چلنا. ہم نے اداروں سے پوچھنا ہے کہ یہ بتائیں کہ واقعی یہ کیمرہ مین, یہ کاپی والا, یہ اینکر, یہ سلاں, یہ سارے مجھے بتائیں کہ یہ واقعی ہے کیا. وہ کہیں گے ہاں جی اتنے سال سے کام کر رہا. اگر یہ 5-6 سال سے کام کر رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں کر رہا, صحیح بات, مجھے ان کا حق بنتا ہے, مجھے کرنا ہے ان کو. میں آپ کو ٹی شو پہ بتا رہا ہوں, مجھے کر رہے ہیں ان کو, اور انشاءاللہ میں کروں گا. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ تو آپ نے آن اینڈ آن میرے شو میں جو ہے وہ ایک بہت زبردست اور بات بھی کر دی ہے کہ جو بھی کیمرہ مین, ایون کہ ہمارے چینل کے بھی جو بھی کیمرہ مین ہو, جو بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جن کا پاس اتھینٹکلی جو ہے وہ 5-5, 6-6 سال کا ایکسپیرینس موجود ہے اور ابھی تک وہ پریس کلب کے ممبر نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے وہ ارشد انصاری صاحب دوبارہ سے جو ہے وہ یہ ممبرشپ کا آغاز کریں گے. ایون کہ اب تو میری ممبرشپ بھی ختم ہوئے, کافی ٹائم ہو گیا نا. ہاں, تو وہ یہ ری سٹارٹ ہو جائے گا سلسلہ. تو پھر اس میں جو ہے وہ جو نئے ممبرز ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے, اور اتنے عرصے سے کام کرنے والوں کو کچھ تو ملے, کوئی تو اس کا جو ہے وہ سنوائی ہو اور کوئی تو اس کا جو ہے وہ پرسان حال ہو. یہ بہت بڑی آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے, بہت بڑا اعلان بھی کیا ہے, اور یہ آپ بہت بڑی امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے سال آپ الیکشن نہیں لڑیں گے, یہ والی بات آپ واپس لے لیں. یہ بھی پروگرام میں اعلان کر کے جائیں گے ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ بات واپس لے رہا ہوں. میں نے آپ کو کر تو دی ہے لیکن میں یہ واپس لے رہا ہوں, کیونکہ میں نے اب صحافیوں کے لیے, سر اب تو آپ کا کام اور تیز ہونا چاہیے نا. اب تو آپ کو اور ڈٹرمنیشن سے جو آگے آنا چاہیے کہ جب آپ کی سنوائی ہوئی ہے, آپ نے جو ہے وہ کام شروع کروا دیا, ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی, جو لوگوں کو ان کے گھر چھت نصیب ہو جائے گی, یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے. اور پھر اتنی بڑی بات آپ نے بتا دی کہ نیا پاکستان اسکیم جو ہے وہ اس میں صحافیوں کو جو ہے وہ خود ہی 3 لاکھ روپے بینک دے گا, اور وہ جمع کروا کے جب ان کو چابی ملے گی تبھی انہوں نے 18,000 روپیہ جو ہے وہ جمع کرانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر تک جو ہے وہ آپ کی کوشش بھی ہے کہ یہ ہو جائے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے تک جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اچیو کر لیں اپنے ٹارگٹ کو. لیکن آپ نے وہ جو وعدہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ آپ کر کے جائیں. دیکھیں وہ اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک جرنلسٹ گروپ ہے, میں اس کو ہینڈل بھی کروں اور ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں, اور لوگوں کو چانس دیکھیں میں نے کبھی نہ کبھی تو پیچھے ہٹنا ہے نا. اب 11 سال تو مجھے اب اپنے گروپ کو اوپر ایک لے کے آئیں, لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئیں,
تاکہ وہ ان کو ٹریننگ بھی ہو نا میرے ساتھ. ابھی میرے ساتھ جو ہیں بڑے اچھا میری باڈی ہے. زاہد چودھری صاحب ہمارے سیکرٹری ہیں, فاروقی صاحب سینئر نائب صدر ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہیں ہمارے, خواجہ صاحب بڑے متحرک ہیں, سلمان نائب صدر ہے, شیروانی ہمارا ٹریزرر ہے, بڑے انرجیٹک ہیں, بڑی میری سی ٹیم ہے. اسی ٹیم کے اندر سے تو ٹیم نکلنی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سیکھو, ٹیوشن پڑھو میرے کو. تو یہ آج تو میں ساتھ ہیں میرے, اور یہ بڑے سارے انرجیٹک لوگ ہیں. تو دیکھیں ہم اپنی ٹیموں سے ٹیم نکالیں گے, لیڈرشپ آئے گی تو اس کو خود میں چلاؤں گا. لیکن یہ اس کو اچھا ہے کہ ان کو کام کا موقع آنا چاہ رہے ہیں. ہاں میں ذرا بیک سٹیپ پہ نہیں, میں نے بلکہ میری بڑی ذمہ داری اور ہو جائے گی کہ جب میں نے اپنے گروپ کو لڑانا ہے تو جتانا ہے, تو کام تو میں نہیں کرنے ہیں, کام تو میں نہیں کرنا, تو وہ میں ان کو لے کے چلوں گا تو کام کریں گے. تو اسی طرح لیڈرشپ جو ہے نا وہ چلتی ہے. میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ کو نیچے سے اٹھانا. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں پورا پروگرام آپ کی تعریف میں گزار دوں. آپ سر آپ گریٹ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے, سب سے برتر ہے, اور اس نے آپ جیسے لوگوں کو یہاں بھیج رکھا ہے جو صحافی برادری کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ آپ کام کرتے ہیں. آپ کام کرتے ہیں تو آپ بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کا سوچتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں. جن کا نہیں کرتے ہوں گے وہ پھر آپ کے مخالف ہو جاتے ہوں گے. جن کے نہیں ہوئے ہوں گے کام وغیرہ. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں مخالفین کا کام زیادہ کرتا ہوں. واہ 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 سر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے تو مطلب کوئی میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے دفعہ کلیپنگ کر دیا آپ کی اس بات پہ سر. اس لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس نا کالجز ہیں, بیکن ہاؤس, یونیک اور کالجز ہیں, صحافیوں کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں دیکھیں ان پہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے. اچھا میرے لیے نا جب وہ مخالف آیا میرے منہ کو دیکھتا ہے تو ان کے بچوں سے تمہاری کوئی مخالفت نہیں. میں ان کا کام پہلے اور اپنا کام بعد میں. یہ نہ کہیں گے یار یہ میرا بچہ تھا اس کے لیٹر رک گیا. ان کا نہیں رکتا, شاید ہمارا رکتا ہوا, ان کا نہیں رکتا, اور انشاءاللہ رکے گا بھی. بہت شکریہ ارشد انصاری صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے, آپ نے مجھے وقت دیا. پروگرام میں انتہائی اہم باتوں پہ جو ہے وہ گفتگو ہوئی, اور ارشد انصاری صاحب نے بہت ہی اہم اعلانات بھی کیے صحافی برادری کے لیے, اور جس طرح صحافیوں کو ایک چھت پرووائڈ کرنے کے لیے آپ تگود رہے ہیں اور اپنی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع کروائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد فرمائے اور آپ اسی طرح جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں. ناظرین, اس وقت سوچنا یہ ہے ہمیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارے صحافی وہ برادری جو ایک خبر کے لیے جو ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں, ایک پروگرام کو ترتیب دینے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی اپنی چھت ہو, ان کا اپنا گھر ہو. اور اسی کے لیے جو ہے لاہور پریس کلب کے صدر جو ارشد انصاری صاحب کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ اب ہم ان سے جو ہے وہ یہ بھی گزارش کریں گے کہ ظاہر ہے جو اتنے عرصے سے ہماری ٹیم ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ محنت کریں, ان کے لیے بھی کام کریں, اور یہ بھی وعدہ وہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہماری ٹیم کے لیے بھی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات اور اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.